17 मई को हमने अपने प्रोग्राम में एक अहम मसला उठाया था, जिसमें एक मुतासरा खातून खदीजा सिद्दीकी पर किए जाने वाले जुल्म की तफसील हमने आपके सामने रखी थी। हमने आपको बताया कि कैसे उसे खंजर से 23 बार निशाना बनाया गया और यह भी बताया कि किस तरह खदीजा का केस 1 साल से अदालती ताखीर का शिकार है। इस हवाले से ना सिर्फ हमने खदीजा का मौक़िफ़ लोगों के सामने रखने की कोशिश की, बल्कि इस बात को भी उठाया कि 19 मई यानी आज होने वाले इम्तिहान में कत्ल करने की कोशिश की संगीन वारदात में मुलव्विस मुल्जिम और मुतासरा खातून एक ही छत के नीचे इम्तिहान दे रहे होंगे। इस मामले को बड़े अखबारात और न्यूज़ चैनल्स ने भी उठाया, लेकिन आज हमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा ने एक लीगल नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया है कि मैं अपने इस खत के जरिए आपकी तवज्जो 17 मई को होने वाले प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ की जानिब दिलाना चाहता हूं, जिसमें खदीजा सिद्दीकी मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी की जानिब से इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि 17 मई को होने वाले इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफा वुकला गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और वुकला कम्युनिटी के साथ साथ अदालत के लिए तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आफ्ताब बाजवा ने मजीद कहा कि इस हवाले से मैं आपकी मालूमात में ये बात लाना चाहता हूँ कि खदीजा केस में मैंने, ये खुद कह रहे हैं कि खदीजा केस में मैंने बहैसियत वकील जिम्मेदारी अदा की हैं और मैं इन तमाम हकाइक के हवाले से मालूमात रखता हूँ जिन्हें इस प्रोग्राम में नहीं उठाया गया, और ना ही सीनियर वकील के मुल्जिम बेटे को इस प्रोग्राम में दावत दी गई, जो आपके चैनल और एंकर की बदनीयती को जाहिर करती है। इन हालात में आपको ज़रूरत है कि जल्द अज जल्द लफ्ज़ वुकला गर्दी का इस्तेमाल बंद करें। इस शो में वुकला गर्दी की इस्तिलाह इस्तेमाल करके आपने हद तक इज्जत की है, जिसकी वजह से आपको 2 हफ्ते के अंदर 50 करोड़ का जुर्माना अदा करना होगा। अगर आप इन शिकायत पर नजरसानी नहीं करते तो आप पर मुतालिका कवानीन के जरिए मुकदमा चलाया जाएगा। ये लीगल नोटिस जब हमें मौसूल हुआ और इसमें 2 अहम बातें सामने भी आई कि पहली है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी खुद ये इकरार कर रहे हैं और ये लीगल नोटिस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाकायदा तौर पर ऑफिशियल लेटर हेड पर हमें भेजा गया है और उसमें वो ये इकरार कर रहे हैं कि उन्होंने खदीजा केस में बहैसियत वकील जिम्मेदारी अदा की है। तो इस हवाले से सवाल ये उठता है कि ये लीगल नोटिस उन्होंने हमें ज़ाती हैसियत में क्यों नहीं भेजा। इस बात को कहना कि हमने मुल्जिम को या उनके बेटे को प्रोग्राम में नहीं बुलाया, ज़ाती हैसियत में मुल्जिम या उनके बेटे की तरफ से ये लीगल नोटिस क्यों नहीं आया। एक ऐसा बार जिससे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात वाबस्ता हैं, जिनकी रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं, स्ट्रगल है, चाहे वो आसमा जहांगीर हो, चाहे वो एतजाज एहसन हो, चाहे वो मुनीर मलिक हो, चाहे वो रशीद रिजवी साहब हो, उस बार से एक लड़की का मामला उठाने के लिए ये ना सिर्फ ये हमारी तवक्को थी कि मैसेज आता कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि फेयर ट्रायल हो, इंसाफ हो और किसी भी किस्म की इस शिकायत को देखा जाएगा कि वकील कहीं इस बात पर असरअंदाज तो नहीं हो रहे, मगर ये लीगल नोटिस हमें मौसूल हो गया उसी बार के लेटर हेड पर, जिसमें वो खुद अपने आप को एक पार्टी की हैसियत से जिम्मेदारियां जो अदा कर रहे थे वो उन्होंने कहा और किन इख्तियारात के तहत हमें ये लीगल नोटिस भेजा गया ये हमें खुद नहीं समझ में आया। दूसरी अहम बात जो लीगल नोटिस में उठाई गई वो ये कि मई को होने वाले प्रोग्राम में लफ्ज़ वुकला गर्दी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस शो में हमारी तरफ से ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि मुतासरा खातून ने ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया। वक़्त था कि बहुत सी काली भेड़ें अदालती कार्रवाई के दौरान उन्हें हुरासा करती रही हैं। लेकिन आज ही एक और बात भी हुई कि आफ्ताब बाजवा के इस लीगल नोटिस के चंद घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक प्रेस रिलीज जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा ऐसे मामलात में मुलव्विस पाए गए हैं जो इस ओहदे के लिए गैर मुनासिब हैं। आफ्ताब बाजवा ने न सिर्फ अपने इख्तियारात से बाहर जाकर काम किया, बल्कि मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया। इसलिए कमेटी अक्सरियती वोट्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उसूल नंबर 37 के तहत आफ्ताब बाजवा को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी के ओहदे से मुअत्तल करती है और उनकी जगह बदर मुनीर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया सेक्रेटरी तैनात करती है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से यह वाज़े करना चाहते हैं कि हमने 17 मई को होने वाले प्रोग्राम में इस बात पर जोर दिया कि किस तरह वुकला ने जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा किया, रूल ऑफ लॉ के लिए अपना किरदार अदा किया। इसलिए उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो इस किस्म के केसेस में संजीदगी का मुजाहरा करें और अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ना आने दें जो खदीजा सिद्दीकी की तरफ से लगाया गया कि उनके केस में बार बार ये असर वसूख इस्तेमाल हुआ है।
اور کالی بھیڑیں ہر جگہ ہر پیشے میں موجود ہیں. ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میڈیا میں موجود کالی بھیڑوں پر بھی بات کی ہے. اگر وکلا برادری میں بھی کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں تو کیا اس پر بات نہیں کی جا سکتی؟ کیا ایک لڑکی اپنا ایک کیس نہیں اٹھا سکتی، یہ نہیں بتا سکتی کہ 1 سال سے کیسے عدالتی چکر لگا رہی ہے، سارے ثبوت ہونے کے باوجود لگا رہی ہے؟ کیا ان کو سامنے نہیں لانا چاہیے؟ آج ہمارا ان کیس کے مین اکیوز سے رابطہ ہوا اور ان کے والد صاحب سے بھی، ہاشمی صاحب سے بھی بات ہوئی، اور ہم نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ ملزم شاہ حسین کے والد سے بات کرتے ہوئے کہ آپ پروگرام میں آئیے اور اپنا موقف تفصیل سے بتائیے. وہ ہم سے پروگرام میں کہتے رہے کہ ہمارا قصور نہیں، یہ خود تاریخیں بڑھواتے ہیں، خدیجہ صدیقی کے وکلا، اس کے علاوہ ان کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں دیے جاتے، اس لیے یہ کیس آگے نہیں بڑھ رہا. ہم نے کہا آپ آئیے اور یہ ساری باتیں آ کر پروگرام میں کر دیجئے. ہم نے کہا آپ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائیے. اگر خدیجہ صدیقی نے اپنا سارا کا سارا موقف بیان کیا ہے، اپنے بیٹے کو لے کر آئیے، ان کا موقف بھی ہم سنیں گے. جہاں ہم لگے گا سوال اٹھتا ہے، سوال کریں گے، آپ سے بھی کریں گے، آپ کے بیٹے سے بھی کریں گے. اور وہ راضی ہو گئے. ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو تفصیلی موقف کے لیے ضرور ساتھ لائیے گا. مگر اس کے بعد ملزم کے والد تنویر ہاشمی نے پروگرام میں شرکت سے معذرت کر لی. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھی وکلا سے مشورے کے بعد پروگرام میں نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے. حالانکہ جب ہم نے انہیں یہ دعوت دی تو ہم نے خدیجہ صدیقی کو بھی بتایا، ان کے لائر کو بھی بتایا کہ ہمارے پروگرام میں جو مین اکیوزڈ ہیں ان کے والد صاحب، اور ہو سکتا ہے کہ مین اکیوزڈ خود پروگرام میں آئے، آپ بھی، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو آنے کی دعوت دیتے ہیں. ان کے وکیل بھی فوراً مان گئے اور خدیجہ صدیقی نے کہا کہ ضرور شاہ حسین کو پروگرام میں بلائیے جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا. میں اسے خود کنفرنٹ کرنا چاہتی ہوں، خود اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ کہے میرے آگے آ کے، میرے سامنے آ کے اس پروگرام میں کہ اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا تھا اور یہ واقعہ درست نہیں. میں ان کے والد کے سامنے بھی آ کے بات کرنا چاہتی ہوں. مگر بہرحال انہوں نے آنے سے معذرت کر لی. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے سیکرٹری آفتاب باجوہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور یہی آفتاب باجوہ ملزم شاہ حسین کے وکیل ہیں. میڈیا میں آواز اٹھ رہی ہے. خدیجہ کا معاملہ آج پنجاب اسمبلی میں بھی پہنچ گیا. نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ بخاری نے خدیجہ کے لیے آواز اٹھائی، بہت زیادہ بھرپور انداز میں اٹھائی. وہ چاہتی تھی کہ پورا ایوان اٹھائے، خواتین کم از کم ان کے ساتھ کھڑی ہوں. اس ساری صورتحال میں کیا ہوا، ان کے اپنے اسپیکر نے کیا ان کو ریسپانس دیا اور کیسے عظمیٰ بخاری کو واک آؤٹ کرنا پڑا، ذرا دیکھیے. یہ میڈیا نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا. میں شاہ زیب خاندادہ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. اس جبھی بھی بات کو اس نے وہ باہر لے کے آئے. آج اس ہاؤس میں جو پنجاب کی بچی ہے جناب، اس ہاؤس کی طرف سے بھی یہ میسج جانا چاہیے. جناب آپ نے منہ اتر کر لیا ہے، میں نے بہت زیادہ ضروری بات کی ہے سر آپ نے منہ اتر کر لیا، میں نے بہت زیادہ ضروری بات کی ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. سر کیا مہربانی سر، میں آپ سے امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں، اپنے فیس اتر کر لیا جناب، میری بات سننا نہیں چاہتے. آپ ایسا کریں کہ آپ ایک قرارداد میں پیش کرتی ہوں کہ بچیاں پیدا ہوتے ہیں اس ملک میں ان کو زندہ دفن کر دیا جائے. جناب آپ ہماری باتیں سننا نہیں چاہتے. میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ دنیا میں موومنٹ چلتی ہے، آپ سننا نہیں چاہتے. جناب اگر یہ حالت ہے نا کہ یہاں بات نہیں کی جا سکتی، یہاں یہاں کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ سنی گئی آپ کی بات، سنی گئی اور بات ختم ہو گئی. بڑی مہربانی آپ کی. آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی اپنی ایم پی آواز اٹھا رہی تھی ایک لڑکی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس حوالے سے، اور اپنے ہی اسپیکر جو نون لیگ کے ہی منتخب اسپیکر ہیں ان کی طرف سے توجہ نہیں دی گئی. پھر جب وہ واک آؤٹ کر رہی تھی، جو خواتین آس پاس پنجاب اسمبلی کی موجود ہیں ان کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی گئی. شہباز شریف صاحب دعوے دار ہیں کہ خواتین کو ہراساں کیا جائے، اس حوالے سے ہم بڑے اقدامات کر رہے ہیں. آئی ٹی کے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ کسی خاتون کو کہیں بھی ہراساں کیا جائے تو فوراً پتہ چل جائے، اپنے موبائل فون پر ایک بٹن کو کلک کریں. یہ اہم معاملہ ہے. اس پر آج پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا، خود واک آؤٹ کرنا پڑ گیا نون لیگ کی ایم پی اے کو یہ معاملہ اٹھا کر. یہ بھی آپ نے دیکھا. ہمارے ساتھ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے خود خدیجہ صدیقی موجود ہیں، ان کے وکیل علی بھروانہ موجود ہیں، کیونکہ جب ہماری بات ہوئی شاہ حسین کے والد صاحب سے تو انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اس کا جواب علی بھروانہ صاحب دیں گے. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ اسما جہانگیر صاحبہ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. آپ خود سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی. اسما جہانگیر صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک بچی کا واقعہ ہے، ایک لڑکی کے ساتھ جو کچھ 1 سال پہلے ہوا، کیس آپ نے دیکھا بھی ہوگا. یہ معاملہ اٹھایا گیا، ان کی کچھ شکایات تھیں، وکیلوں کے حوالے سے شکایات تھیں، اس کیس کے حوالے سے شکایات تھیں، اور آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہی، اور ایک ایسے شخص کی طرف سے جو خود اس کیس کا حصہ رہ چکا ہے، جو اکیوز کی طرف سے پیش ہوتا رہا ہے، میجر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیٹر ہیڈ پر انہوں نے ہمیں اور خدیجہ کو یہ 50 کروڑ روپے کا لیگل نوٹس بھیج دیا. ظاہر ہے اس کے بعد آج انہیں ہٹا بھی دیا گیا ہے اپنے عہدے سے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟
देखिए केस तो सब जुडिस है और मैं क्योंकि उसकी बहुत सारी डिटेल्स नहीं जानती हूँ तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि हम उन हर बच्ची के साथ हैं जो कि तशद्दुद का शिकार हो। और इसके साथ साथ आप जो जिसके मुल्जिम आप कहते हैं उसको भी मौका दीजिए कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। मगर मैं बिल्कुल बच्चियों को इनकरेज करती हूँ कि अपने से साथ जाति जो है बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। वो नहीं कर रही है एक्सेप्ट, और बाकायदा तौर पर खदीजा सिद्दीकी अपने लिए लड़ भी रही हैं। मगर यहाँ पर मसला ये है कि बात हो रही थी उनकी तरफ से, एतराज़ ये था कि जी ये मेरे साथ मिलकर एक बाकायदा तौर पर, और ज़ाहिर हर जगह काली भेड़ें होती हैं, ये वकील ये कर रहे हैं। और आज जो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर एक साबिक वकील जो कि शाह हुसैन का एक लीगल नोटिस आ जाए तो इस बात को तक़वियत देता है इस सारे मामले को। देखिए सहाफियों को लीगल नोटिस देना बार की तरफ से मैं समझती हूँ कि बड़ी ज्यादती है। और जो सेक्रेटरी ने दिया है वो सेक्रेटरी साहब तो आज मैंने खुद देखा टीवी पे कि उनको उनकी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो है उनको उनके खिलाफ एक्शन दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बार की एग्जीक्यूटिव ने इनको ये मैंडेट दिया होगा, क्योंकि बार का काम नहीं है सब जुडिस मामले में पढ़ने का या सहाफियों को लीगल नोटिस देने का। और सहाफी भी मैं समझती हूँ कि सब जुडिस मामले के अंदर हाँ आप इस इशू को जरूर रेज करें कि बच्चियों के खिलाफ तशद्दुद ना हो, मगर हम साइड नहीं दे सकते जब तक कि ये केस जो है ये बिल्कुल खत्म ना हो जाए। अगर दुरुस्त कह रही हैं आप, मगर उसमें मसला ये है कि उनका बुनियादी इल्ज़ाम ही ये है कि जो एक फेयर ट्रायल है उसका मौका नहीं मिल रहा। और हमने आज पूरी कोशिश की कि शाह हुसैन खुद आए, खदीजा सिद्दीकी उन्हें सामने बैठने को तैयार थी, उनके वालिद साहब आए वो बताएं, अली भरवाना साहब इनके लॉयर मौजूद थे उनके वालिद साहब के हवाले से बात करने के लिए अगर कोई लीगल मामलात हैं, मगर नहीं हुआ। और उनका कहना यही है कि जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया जो नहीं मुनासिब लगा, बुकलागर्दी, कि मैं उसका शिकार हो रही। तो फेयर ट्रायल हो, बेशक अक्यूज्ड को भी मौका मिले और इन्हें भी मौका मिले, जो भी जीत जाए। देखिए मैं आपको बात बताऊं शाहजेब साहब, दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो अब चीफ जस्टिस साहब हैं और बहुत सारे और जजेस हैं वो इस चीज पे बहुत सेंसिटिव हैं। तो जजमेंट तो उन्होंने देनी है, तो वकील एक दूसरे के पेयर प्रेशर में आके शायद करे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बिल्कुल आके खड़े हो जाएंगे। वहाँ सीनियर वकला भी हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग जरूर इस्तेमाल करें, आपका हक बनता है, आप जो मर्जी इस्तेमाल करें, हमारे लिए गुंडागर्दी कहें कुछ कहें, मगर यकीन करें कि मैंने वकीलों के अब फिर देखा है, जरूर इसमें हमारे बीच में कुछ हैं ऐसे लोग जिनकी अपने कामों की वजह से हम शर्मिंदा हैं। मगर यकीन करें कि सुबह वकील उठता है कौवे की तरह और काम पे जाता है और रात को लौटता है। इतना मेहनत कश एक प्रोफेशन है जिसमें मैं मानती हूँ कि ऐसे हालात हुए हैं, ऐसी बातें हुई हैं जिससे हम खुद शर्मिंदा है, मगर सबको एक ब्रश से ना आप पेंट करें। बिल्कुल नहीं कर रहे। और आपको ज़ाहिर कॉल पर लेने से पहले हम खुद ये कह रहे थे कि वकला की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए। आपका एतजाज हसन साहब जैसे लोग जो इसी बार से मुंसलिक हैं, रशीद रिजवी साहब, मुनीर मलिक साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मगर सवाल उसी वक्त उठाना जब एक वकला के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि उसकी साबिक पार्टी के साथ है, जब वो लीगल नोटिस भेज रहा हो साफियों को और मेन अक्यूज को, बजाय इसके कि आवाज़ ये आती कि नहीं जी फेयर ट्रायल को हम यकीनी बनाएंगे, कोई वकला का प्रेशर नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा अगर इस लड़की को एतराज है। देखिए ये हमारी बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है कि हमारी बार ने ऐसे सेक्रेटरी साहब को चुना। मैं तो आपको यही कहूंगी और मेरे इस चीज से बहुत अफसोस है, मेरा दिल बहुत इससे खफा है, मगर अब क्या करें, हमसे गलतियां हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। आसमा जहांगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और पर पोजीशन ले रही थी, और इस बात में कोई शक नहीं है जो उनकी तरफ से बात की गई कि वकला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मगर वो साथ में कह रही थी कि ऐसे लोग मुंतखब हो जाते हैं, ज़्यादती हो जाती है, भेड़ें काली भेड़ें हर जगह होती हैं, मगर वकला में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बिल्कुल दुरुस्त। और आज उन्हें हटा भी दिया गया है उनकी ही अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि अब खदीजा के ऊपर उस तरीके से प्रेशर नहीं होगा, फेयर ट्रायल हो जिसका मौका मिले। खुद कह रही थी आसमा जहांगीर साहिबा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इस बातों को बर्दाश्त नहीं करते। जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, खदीजा ने भी पिछले प्रोग्राम में अपील की थी चीफ जस्टिस साहब से कि उनका फेयर ट्रायल हो, इस बात का वो नोटिस लें, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अली भरवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो नुक्ते उठाए गए शाह हुसैन के वालिद की तरफ से, उस हवाले से, और फिर ज़ाहिर खदीजा का भी मौक़िफ़ मालूम करेंगे क्योंकि उनके हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। अली भरवाना साहब वो कह रहे हैं कि सबूत आप लोग कोई देते नहीं हैं और अदम मौजूदगी वकला की का मामला आपका रहता है, तारीख भी आप लोग बढ़वाते हैं,
تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ شاہ حسین کے والد ہاشمی صاحب کی طرف سے ہمیں بتایا گیا، وہ آپ کے سامنے ہی ہوتے مگر وہ پھر آخر میں بیک آؤٹ کر گئے. بات یہ ہے کہ لاسٹ منتھ کی 22 تاریخ کو I tendered my power of attorney in the trial court proceedings. اس سے پہلے تک میں بیل کینسلیشن جو کہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی اس کے اندر ان کا کاؤنسل تھا، اور اس میں ہم ڈیٹس بالکل نہیں لیتے رہے. لاسٹ ڈیٹ پہ بھی میں ٹرائل کورٹ کو یہی کہہ رہا تھا کہ 12-13 تاریخ رکھ دی جائے اس منتھ کی، اتنی لمبی تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹرائل کو کمنس کیا جائے، شروع کیا جائے. بٹ اس پہ دوسری سائڈ سے بلک آف لائرز کی ریکویسٹ آ گئی کہ نہیں جی اویلیبلٹی کا ایشو ہے، جو کہ بعد ازاں معلوم ہوا کہ دونوں ایکیوز اور وکٹم نے ایک ہی سینٹر کے اندر بیٹھ کے پیپرز دینے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ایک ڈیٹ لینا چاہ رہے تھے. اور جہاں تک بات رہی پریشرائزنگ ٹیکٹکس کی، دیکھیں جو وکٹم ہے وہ اپنا گریوینس ریڈریس کرانے کے لیے جب عدالت میں آتا ہے، اور اگر اس کو سٹارٹ کے اندر ہی اس نے انجری سسٹین کی، اس نے کرٹیسزم سسٹین کیا سوسائٹی کا، اور ایک ایڈیشن تھی کسٹمری وومن وکٹمائزیشن کی، جو ساری ایٹروشٹیز وہ اپنے اوپر بیئر کرتی ہے اور عدالت سے رجوع کرتی ہے اس نیت سے کہ مجھے انصاف ملے. ہوتا یہ ہے کہ ایک کورٹ وہی میرٹس کے اوپر بیل خارج کرتی ہے، دوسری کورٹ انہی میرٹس کے اوپر بیل گرانٹ کرتی ہے. دوبارہ جب کینسلیشن میں جاتے ہیں تو جج اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز نہیں کرتا. میرا خیال ہے پروڈنٹ مائنڈ کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ریزنز ہو سکتے، مگر اس میں ایک ہی کورٹ کی طرف سے پہلے بیل نہ دی جائے پھر گرانٹ کر دی جائے، اس میں جج بدل گیا تھا. پری اریسٹ بیل خارج ہوئی سیشنز کورٹ سے، ہائی کورٹ سے. سیم کورٹ نے جب خارج کی پری اریسٹ بیل تو اس نے سارے فیکٹس کے اوپر بڑی اچھی آبزرویشن ایگزاسٹو قسم کی دی. سبسیکوینٹلی اسی چیز کو وداؤٹ اینی نیو گراؤنڈ جب سیشنز کے اندر پوسٹ اریسٹ بیل جاتی ہے میجسٹریل کورٹ سے خارج ہو کے، تو اس کو بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے. بیل گرانٹ کرنے سے ایک وکٹم کا مورال وہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے، شٹر ہو جاتا ہے. وہ مینٹلی فزیکلی وہ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہی نہیں رہتی کہ جی مجھے کوئی انصاف ملے گا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس لڑائی سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا. ایک ہی عدالت بغیر کسی نئے گراؤنڈ کے کینسلیشن میں جاتے ہیں. دیکھیں اس میں شاہ زیب بات یہ ہے کہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے، بٹ دیر آر سرٹن پیرامیٹرز جس کے اندر کورٹ کی کانشنس بھی سیٹسفائیڈ ہونی چاہیے کہ کیا ہر کیس کو اٹھا کے فردر انکوائری کے ایمبٹ کے اندر ایک آزادانہ طور کے اوپر ایک ایسے ہینیس افینس کے مجرم، ایک ہی مجرم ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس، دوسرا کوئی مجرم نہیں ہے، موقع پہ سب شواہد موجود ہیں، مجرم کی پریزنس موجود ہے، کہیں پہ ڈینائل نہیں ہے، پلی آف ایلیبائی نہیں ہے، اور ساری چیزوں ہونے کے باوجود اس کو بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے، اور اس کی انڈورسمنٹ اسی کورٹ کے پاس دوبارہ جب کیس جاتا ہے کینسلیشن کا، وہی کورٹ جس نے پری اریسٹ خارج کی ہوتی ہے سیم میرٹس پہ اب ٹرنڈ اوور جو ہے وہ آ جاتی ہیں چیزیں. دو آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ دی کریڈیبلٹی آف دی کورٹ، بٹ یہ ہے کہ ڈسکریشن اتنا لائٹلی لینا، فردر انکوائری کے ایمبٹ کو اتنا لائٹلی لینا کہ جی یہ ٹرائل سٹیجز پہ پروو ہوں گی، اس طرح تو ہم کسی کے ہاتھ میں میرا خیال ہے جدید قسم کا ویپن پکڑا دیں، اسے کھلا چھوڑ دیں کہ جاؤ جا کے جو تم نے سوسائٹی کے اندر کرنا ہے کرو، آن دا پریمائز کہ کوئی نہ کوئی اس کا کنیکشن ہے، کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہے. تو میرا خیال ہے اٹ ہیز ٹو بی پٹ ٹو این اینڈ. سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. سویلائز سوسائٹی ہے، سویلائز نیشن ہے، کب تک ان ساری چیزوں کا ہم جو ہے وہ بیئر کریں گے؟
تو یہ ساری چیزیں مورال ڈاؤن کر رہی ہیں. بہت شکریہ. علی بھروانا صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور وہ جیسے کہ ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاشمی صاحب جو کہ شاہ حسین کے والد ہیں, جو خود ایک وکیل ہیں, وہ آنا چاہتے تھے اور علی بھروانا صاحب اس حوالے سے آئے تھے, مگر وہ آئے نہیں. تو ان کا موقف آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے اس کیس میں معاملات کو طول دی جا رہی ہے. سب چیزیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, سارے ایویڈنس موجود ہیں. تو عدالت سے کا معاملہ کیا پروف شروع سے یہ کیس کیا ہوا تھا, تو خدیجہ کا موقف آج ہم معلوم کریں گے. وہ بھی اس پروگرام میں آج آئی تھیں جواب دینے کے لیے, ہاشمی صاحب کو یا ان کے بیٹے کو, جو دونوں ہی نہیں آئے, تو ان سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اسما جہانگیر صاحبہ کا, اس کے علاوہ خدیجہ صدیقی کے وکیل علی بھروانا کا تفصیلی موقف آپ نے سنا. اس کے علاوہ الزام لگایا گیا شاہ حسین کے والد کی طرف سے, یہ ثبوت نہیں دے رہے شروع سے. اب ثبوت تو پولیس نے دینے تھے, یہ معاملہ کیا نہیں ہوا شروع سے اس کیس کی پیروی جو مختلف وکلا کرتے رہے, ثبوت نہیں دیے گئے. خدیجہ سے پوچھتے ہیں. خدیجہ صدیقی بہت شکریہ. ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو پیشیوں میں دیری اور یہ سارے معاملات, علی بھروانا صاحب تو ابھی اگر آئے ہیں, اس سے پہلے کیا آپ لوگ ڈیٹس بڑھواتے رہے ہیں کہ جی آگے کر دیں, عدالت سے آپ لوگ کہتے رہے ہیں؟ یہ آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, جب سیشن کورٹ میں ہماری ہیئرنگز ہوتی تھیں نا کورٹ میں, تو وہ ہر دفعہ آتے تھے. یہ جن صاحب کی آپ ہمیں آج آئیے نا نوٹس سپریم کورٹ سے, ان کی پوری ٹیم آتی تھی اور وہ آ کے جو ہے کہتے تھے کہ جی زیادہ ڈیٹ دیں, اور دنوں کی دیں, اتنے کی نہیں اگلے ہفتے کی دیں, اس سے زیادہ بڑھائیں. وہ یہی کرتے رہتے تھے کہ بس کسی طرح نا ڈیٹس آگے ہوں, ٹائم زیادہ ہو. اگلی دفعہ میں کہیں گے جی کاؤنسل آج پریپیئرڈ نہیں ہے, اس سے اگلی دفعہ میں کہیں گے جی آج تو وہ آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں تو ڈیٹ دے دیں. اس طرح انہوں نے ہمیں 3 مہینے تڑپائے, بلا کے کورٹ میں تڑپائے, اور آخر میں ایٹ لیسٹ بیل تو اس کی جو سیشن کورٹ کے جج تھے, محترم جج, دا اونلی آنریبل جج, انہوں نے بیل کینسل. تو وہ اسی لیے, لیکن ان کے دیکھیں اس کے بعد اب جب ہائی کورٹ میں بھی آیا, ہائی کورٹ میں بھی اس کی جو ہے وہ بیل کینسل ہو گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ میں تو آج بڑے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ اگر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ بالکل آئیں, میں ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار تھی. شاہ حسین کو میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو بلائیں, ان کے والد صاحب کو تو بالکل بلائیں, لیکن شاہ حسین کو بھی ساتھ بلائیں جنہوں نے یہ کیے. آ کے بولیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو انسنٹ پروف کر سکتے ہیں تو کریں, کہیں کہ میں نے نہیں کیا. کیوں نہیں آ رہے وہ سامنے؟ آپ نے کہا تھا مجھ سے, چھپے ہوئے پیچھے آپ نے کہا تھا مجھ سے, اور ظاہر ان کے والد صاحب بھی نہیں آئے اور شاہ حسین بھی نہیں آئے. آج ایگزام تھا آپ کا, ٹھیک ہو گیا, ظاہر آپ کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں, میڈیا میں اٹھ رہی ہیں, اسمبلیز میں اٹھ رہی ہیں, ایگزام آپ کا ٹھیک ہو گیا, پریشر نہیں ہے کوئی؟ سب سے پہلے تو میں سلوٹ کروں گی عظما بخاری کو, جنہوں نے میرے لیے پنجاب اسمبلی میں اتنی آواز اٹھائی. میں کہتی ہوں جس طرح آپ نے میرے لیے آج آواز اٹھائی ہے نا, اس طرح میں پچھلے پورے سال دھکے کھا رہی ہوں. جس طرح آج آپ نے آواز اٹھائی ہے نا اور آپ واک آؤٹ کریے پنجاب اسمبلی سے, آئی سلوٹ یو فار یور بریوری اینڈ فار ٹیکنگ اے بولڈ اسٹیپ فار می. دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز جسٹس, اور مجھے آگے بہت امید ہے. جس طرح لوگ اٹھا رہے ہیں, میں اور بھی لوگوں سے اپیل کر رہی ہوں. آسما جہانگیر صاحبہ پلیز, آپ بھی یو آر اے وومن رائٹ ایکٹیوسٹ, آپ پلیز اس میں میری مدد کریں, آواز اٹھائیں. اور جتنے بھی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, جبران بھائی سوشل میڈیا پہ, ہر کوئی جو بھی کر رہا ہے, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں یہ اسی طرح یہ جو ہے آگے بھی میرے ساتھ دیں. یہ نہیں کہ اب بس تھوڑے دنوں کی بات ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے پھر سائلنس ہو جائے اور میں پھر اسی دلدل میں اکیلی پھنسی رہا ہوں. میں چاہتی ہوں یہ اسی طرح ہی رہے اور میرے ساتھ سب کی سپورٹ رہے. اتنی ہماری جو ہے اس ٹاپ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے نواز شریف, عمران خان, آپ تو آواز اٹھاتے ہیں, آپ تو عورتوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, آپ کدھر ہیں؟ پلیز آواز اٹھائیں. نواز شریف, مریم نواز کیوں نہیں آ رہے؟ کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ میں کیوں اکیلی اس دور میں, اس جنگ میں لڑ رہی ہوں؟ کیوں لڑ رہی ہوں اکیلی؟ میں دیکھیں, میں جو ہوں ایک عورت ہوں. عورت ہونے کے ناطے آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ایک ملک کی جو بیٹی جس کو آپ کہتے ہیں, جس کے لیے آپ اتنے وومن پروٹیکشن رائٹس کے ایکٹس بناتے ہیں, اس کو آپ یہ تحفظ دے رہے ہیں. پلیز آپ اس پہ جو ہے فل ایکشن لیں تاکہ میں جو ہوں وداؤٹ اینی پریشر اور وداؤٹ اینی ہرڈلز جو ہے میں انصاف تک پہنچ سکوں, کیونکہ یہ انف ہرڈلز تھے جو پورے پچھلے سال میں نے برداشت کیے. اور میں ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہوں اور میں انصاف کی منتظر ہوں. بہت شکریہ. فیملی بریک شامل کرتے ہیں, مزید خبروں پہ بات کریں گے.
ملک میں سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. پورے پاکستان میں اس کریک ڈاؤن کا چرچا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. جو لوگ فیس بک ٹویٹر یوز کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, وہ بھی خوفزدہ ہیں. گزشتہ روز سالار سلطان زئی نامی شخص کو بلا کر ایف آئی اے کی کمیٹی نے اس حوالے سے پوچھ گچھ کی ہے. سالار اپنا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بتاتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ تحریک انصاف کی سائبر فورس کا بانی ہے, یعنی کہ وہ فورس جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے, ٹویٹس کرتی ہے, اس کا بانی ہے. سالار کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رکن اویس خان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی, جس کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کڑی تنقید بھی کی. نواز شریف کان کھول کے سن لو, تم نے میڈیا کی زبان بند کرنے کی کوشش کی, تم نے سوشل میڈیا کی آزادی رائے کو نقصان پہنچایا. میں آج آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں نواز شریف کہ تحریک انصاف کو مجبور نہ کریں. ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم احتجاج کریں گے. ہم کسی صورت تمہیں لوگوں کی آواز بند کرنے نہیں دیں گے. غداری تو تم نے کی ہے پاکستانی فوج سے, تحریک انصاف کے نوجوانوں نے نہیں کی. اس شدید تنقید کے بعد ذمہ داری ہے حکومت کی کہ اس بات کو ایکسپلین کرے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے, جو سائبر فورس لا کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس میں کیا تنقید اور تذلیل کے فرق کو واضح طور پر رکھا گیا ہے یا نہیں. آزادی رائے کے اظہار کو اور ہیٹ سپیچ کے فرق کو مد نظر رکھ کر بات کی گئی ہے یا نہیں, یا محض پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے. کچھ دنوں پہلے چودھری نثار صاحب نے سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف بلا جواز تنقید کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ملوث افراد کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی بھی پیشے سے ہو, بلا تفریق کارروائی کی جائے. ڈان لیکس کے معاملے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی ہدایت پر ایف آئی اے کی ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی. سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. فوج اور ریاست پر تنقید کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ایف آئی اے کی کمیٹی نے کارروائی کے دوران اب تک 8 لوگوں کو بلایا, ان سے پوچھ گچھ کی ہے. ان افراد کا لیپ ٹاپ قبضے میں لیا گیا. تحقیقات کے لیے جن سے پوچھ گچھ کی گئی ہے ان میں سے 2 لوگوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بتایا جا رہا ہے. ایف آئی اے کی 2 کمیٹیاں پہلے سے موجود ہیں جو سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف توہین آمیز مواد اور توہین مذہب پر مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتی ہیں. اگر گزشتہ چند سالوں پر نظر ڈالی جائے تو 2013 سے 2017 تک سوشل میڈیا میں 689 لوگ پکڑے گئے ہیں. 2017 میں 49 لوگ پکڑے گئے. 2016 میں 178 لوگوں کو ایف آئی اے نے پکڑا. 2015 میں 276 لوگ پکڑے گئے. 2014 میں 113 جبکہ 2016 میں 73 لوگ پکڑے گئے. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو اب تک 20,049 شکایات موصول ہو چکی ہیں. 2017 میں 816 شکایتیں موصول ہوئیں اور 2016 میں 9,075 شکایات موصول ہوئیں, یعنی شکایتیں باقاعدہ موصول ہوتی رہتی ہیں. مگر اس وقت ایک سلسلہ ایسا ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, وہ اپنا باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں ایف آئی اے کی طرف سے بلایا گیا ہے, ایف آئی اے کی فون کالز ہمیں موصول ہو رہی ہیں, ایف آئی اے کی جانب سے ملزمان کے خلاف کیسز بھی رجسٹرڈ کیے گئے ہیں. 2011 سے 2017 تک 1006 کیسز رجسٹر کیے گئے اور اب ایف آئی اے کی ٹیم فوج کے خلاف تنقید کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے. آئندہ ہفتے مزید لوگوں کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں. کیا کچھ ہونے والا ہے, حقائق جانیں گے. زاہد گشکوری ہمارے ساتھ موجود. زاہد, بہت شکریہ. زاہد, یہ اچانک بہت زیادہ تیزی آئی ہے, کیا اس کی وجہ ہے اور کیا ہونے والا ہے آپ کے ذرائع کے مطابق؟ شاذیب, اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 لوگ تھے, ان میں سے ایک بندے کو رہا کر دیا گیا ہے, 2 کو ابھی کوسچننگ کی جا رہی ہے. اس میں 2 لوگ ہمیں بتایا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی میڈیا سیل کے بھی ہیں, ان کو بھی ابھی ایف آئی اے نے کوسچن کرنا ہے. راؤنڈ اباؤٹ 12 لوگوں کو اگلے ہفتے وہ کوسچن کرنے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں. اور ہمارے پاس انفارمیشن یہ بھی آئی ہیں کریڈیبل سورسز سے کہ 22 لوگوں کے خلاف اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ایف آئی اے کر رہی ہے, جنہوں نے ریاست کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایسا میٹیریل ڈالا تھا. اس کے علاوہ شاذیب, چیف جسٹس اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی, ان کے خلاف کچھ لوگوں نے میٹیریل ڈالا تھا. 4 لوگوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس انفارمیشن یہ بھی ہیں کہ 3 لوگوں نے بلیسفیمک کانٹینٹ ڈالا تھا, ان کے خلاف بھی ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے. شاذیب, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مگر تحریک انصاف اور نون لیگ کے جو لوگ آپ بتا رہے ہیں ان کے خلاف کس بات پر تحقیقات ہو رہی ہے؟ شاذیب, وہ پاک فوج کے خلاف ایسا میٹیریل ڈالتے رہے ہیں اور یہی انکوائری کمیٹی
اس کو کوشچن کرے گی لوگوں کو بلا کے اگلے آنے والے ہفتے میں، اور تقریباً کل ملا کے انہوں نے 21 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، 8 لوگوں کو وہ کوشچن کر چکے ہیں۔ تو دو سیاسی جماعتوں کا بتایا جا رہا ہے، ان کی ایکٹیوسٹ شامل ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا۔ اور ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ 15 مہینے میں سوشل میڈیا کی کمپلینٹس 11,053 کمپلینٹ ملی ہیں ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے نے جو نیو لاز آئے ہیں اس کے تحت 142 کیسز فائل کیے تھے، اس میں ایک کیس کا فیصلہ آیا ہے، اسی ہفتے ہی آیا ہے، جس میں ایک شخص نے ایک خاتون کا فیس بک پیج بنایا تھا، جعلی پیج تھا، اس میں اس کو 1.5 سال سزا ہوئی ہے، 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور ایف آئی اے کے جو سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں کمپلینٹس آ رہی ہیں سوشل میڈیا، اور اس میں مختلف سٹیٹ کے خلاف جو میٹیریل لوگ ڈال رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی کا بھی ایک پرابلم بن رہا ہے کہ اتنی بڑی کمپلینٹس بہت شکریہ زاہد، کچھ اتنی زیادہ آ رہی ہیں کہ کیپیسٹی کا پرابلم بن رہا ہے۔ ایف آئی اے کی کارروائیاں اپنی جگہ، جو جال سازی کرے ضرور اسے پکڑیں اور اسے سزا بھی دی جانی چاہیے، لیکن اس بات کو واضح رکھنا چاہیے اور حکومت کو تنقید اور تذلیل میں فرق کرنا ہوگا، تنقید اور توہین میں فرق کرنا ہوگا، تعمیری تنقید اور تنقید کی آڑ میں منفی پروپیگنڈا میں فرق کرنا ہوگا، اور اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ سائبر لا کا استعمال ویسے ہی ہونے لگے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب مختلف لوگ شکایتیں کرتے تھے، مختلف دوسرے سیاسی رہنما شکایت کرتے تھے یا صحافی شکایت کرتے تھے کہ یہ لوگ ہماری تضحیک اور تذلیل کرتے ہیں، تو سیاسی جماعتیں کہتی تھی نہیں جی ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے، یہ آزاد لوگ ہیں۔ اب ان کی اونرشپ لی جا رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے لوگ ہیں، جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو جو ماضی میں کرتے تھے اس کی بھی اونرشپ لی جائے گی، اور نون لیگ بھی اونرشپ لے گی ان لوگوں کی جن کو پکڑا گیا ہے۔ زاہد کشکوری بتا رہے ہیں، اور نون لیگ سے تعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کسی سوشل میڈیا مہم کا حصہ تھے جس کے خلاف بھی وہ مہم کی گئی۔ یہ دیکھنا بڑا اہم ہوگا کہ اب سیاسی رہنما کس چیز کو اون کرتے ہیں اور کس چیز کو اپنے حساب سے ڈس اون کرتے ہیں، مگر ان کارروائیوں میں اس تفریق کو رکھنا لازمی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا پر تنقید کرنا ہی جرم بن جائے، چاہے وہ سیاسی ہو یا بھی کسی ادارے کے خلاف ایک جائز تنقید ہو، وہ ہونی چاہیے، اسی سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد مزید خبروں پر بات کریں گے۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے 12 مئی کی صبح وفاقی دارالحکومت میں رینجرز نے ایک کارروائی کی جس میں نجی ہاؤسنگ اسکیم پر چھاپا مارا گیا، لیکن اس کارروائی کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، نہ تو ضلع انتظامیہ سے اجازت لی گئی اور نہ ہی پولیس کو ساتھ لیا گیا۔ رینجرز کی اس کارروائی پر وزارت داخلہ نے آج وضاحت طلب کر لی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ڈی جی رینجرز پنجاب کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر رینجرز نے اس چھاپے کی وجہ نہ بتائی تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ رینجرز کو پولیس کے بغیر چھاپا مارنے کا اختیار نہیں۔ قانون کے مطابق کسی بھی چھاپے کے لیے رینجرز کو ضلع انتظامیہ سے منظوری لینا ضروری ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار کی منظوری سے ڈی جی رینجرز پنجاب کو 15 اور 17 مئی کو بھی مراسلے بھیجے گئے، مگر جواب نہ آیا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پیر 22 مئی تک جواب نہ آیا تو مفاد عامہ میں رینجرز کو واپس بھیج دیں گے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وزارت داخلہ، وزیر داخلہ اتنے ناراض ہوں؟ کیونکہ اس کیس کے پیچھے معاملہ کیا ہے، اس بارے میں ہماری ہاؤسنگ اسکیم کی ملکیت رکھنے والے خاندانی ذرائع سے بات ہوئی ہے، اور آج ماروی سرمد نے بھی اس حوالے سے انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز میں لکھا ہے۔ خاندانی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ زمین پر قبضے کا ہے، لیکن اسے ایم کیو ایم لنڈن سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا خاندانی ذرائع نے کہ جمعے کی صبح ٹاپ سٹی 1 کی سائٹ، اس کے دفاتر اور پروجیکٹ کے مالک کنور معیز کے گھر پر رینجرز نے چھاپا مارا اور انہیں گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود زیورات، نقدی اور لائسنس یافتہ اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ یہ خاندانی ذرائع کا دعویٰ ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اسلحہ کنور معیز کی نجی سیکیورٹی ایجنسی ایور ریڈی کے نام سے رجسٹرڈ ہے، یعنی رجسٹرڈ اسلحہ ہے ان کے مطابق، اور خاندانی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چھاپے کے دوران ٹاپ سٹی 1 کے دفاتر سے تمام ریکارڈ اور مشینیں بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے دعوے کے مطابق ان کی ہاؤسنگ اسکیم پر پنڈاد خان کے چودھری قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان پر ڈیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی باتیں آج ماروی سرمد نے انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز میں لکھی ہیں، اور اخبار کے مطابق 12 مئی کی صبح 60 کے قریب سیکیورٹی اہلکار جو سادہ کپڑوں، رینجرز یونیفارم اور اے ٹی ایس کی وردی میں تھے، وہ راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں داخل ہوئے، جن میں ٹاپ سٹی 1 ہاؤسنگ سوسائٹی، G11 میں سوسائٹی کے دفاتر اور ہاؤسنگ اسکیم کے مالک کنور معیز کا گھر بھی شامل تھا۔ ڈیلی ٹائمز کے مطابق ان کارروائیوں میں درجنوں افراد کو حراست میں لیا گیا، جس میں کنور معیز کے ساتھ ان کے 70 سالہ بیمار سسر اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر بھی شامل تھے۔
دہلی ٹائمز کے مطابق سیکیورٹی اداروں کے اس کریک ڈاؤن سے متعلق سی پی او لاہور نے لا علمی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کے لیے رینجرز نے پولیس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اخبار کے مطابق کنور معیز اور ٹاپ سٹی 1 کی انتظامیہ کو گزشتہ روز سی ڈی راولپنڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے، لیکن یہ لوگ 12 مئی سے 18 مئی تک کہاں رہے کسی کو معلوم نہیں. ذرائع کے مطابق جن لوگوں کو سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا ان میں کنور معیز کے بیمار سسر شامل نہیں ہیں. وہ کہاں ہیں اس حوالے سے نہیں بتایا گیا. اعزاز سعید ہمارے ساتھ موجود ہے. اعزاز بہت شکریہ. اعزاز کیا وجہ ہوئی کہ چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ ناراض ہیں اس پورے واقعے پر؟ کیا بات ہوئی ہے؟ شاہ زیب، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان چونکہ اسی علاقے کے رہنے والے بھی ہیں، انہیں یہ کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آئیں جو بیان بھی آپ نے کی، لیکن ان کا بھی کچھ پس منظر ہے. کچھ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق کچھ حلقے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ سے کوئی پیسے بھی ہتھیانا چاہتے تھے، اور ان میں ایک خفیہ ادارے کے کچھ اہلکاروں کا، کچھ افسروں کا نام بھی شامل ہے. تاہم جو چودھری نثار علی خان نے نوٹس لیا ہے وہ اس بات کا لیا ہے کہ وزارت داخلہ کے زیر انتظام رینجرز ہے، اور رینجرز کو جون 2014 سے اسلام آباد میں طلب کیا ہوا ہے. 90 دن کی ان کی تعیناتی ہوتی ہے اور اسے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور ایک اصول طے کیا گیا ہے کہ رینجرز کوئی بھی کارروائی کرے گی پولیس اس کے ساتھ ہوگی اور وہ انتظامیہ سے اجازت لے گی. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ہماری اطلاعات کے مطابق رینجرز نے انٹیلیجنس معلومات تو لیں، لیکن پولیس کو، انتظامیہ کو، وزارت داخلہ کو، کسی اہلکار کو بتانا گوارا نہیں سمجھا. 3 مراسلے آپ بھی ذکر کر چکے کہ ان کا جواب نہیں آیا. اب ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر داخلہ جو ہیں وہ اپنی وزارت کے جو ذیلی ادارے ہیں جن کے سربراہ کچھ اور اداروں سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان پر اپنی مکمل عملداری ثابت کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ وزارت داخلہ اور ذیلی اداروں کے اصل باس وہی ہیں، اور جو کام بھی اسلام آباد کے علاقے میں ہوگا وہ جو طے شدہ اصول ہیں ان کے مطابق ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اس پر کارروائی بھی کریں گے. شاہ زیب، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو مراسلہ لکھا گیا ہے وہ اس وزارت داخلہ کی ایک خاتون جوائنٹ سیکرٹری کی طرف سے لکھا گیا ہے ڈی جی رینجرز کو، جو کہ ایک سٹنگ میجر جنرل بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مراسلے کی نقل جو ملٹری ہے اس کے ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ کو بھی ایک کاپی وہاں پہ بھی ارسال کی گئی ہے. جی بہت شکریہ. اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود تھے. اس حوالے سے بتائیں کہ وزارت داخلہ کی جوائنٹ سیکرٹری کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ مراسلہ لکھا گیا ہے، اور جو نثار صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اہم معاملہ نظر آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اب آپ سے پھر کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.